हेलो एंड बखैर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे, ब्रिक्स तो हो चुका है। ब्रिक्स को इस दफ़ा रशिया ने होस्ट किया है काज़ान में। ये बहुत बड़ा समिट हुआ। 4 नए लोग इसमें शामिल हुए और वैसे तो मेन इसके जो प्लेयर्स हैं वो इंडिया है, चीन है और उसके साथ रशिया है। वैसे साउथ अफ्रीका भी एक बड़े प्लेयर में आता है, लेकिन इनका एक ये कहा जा सकता है कि एक मजबूत एक बंधन है इन तीनों ममालिक का। अच्छा, एक बात ये हो रही है कि पाकिस्तान को ब्रिक्स में शामिल क्यों नहीं किया गया या क्यों नहीं हो सका, और क्या इस जो एक अलायन है, एक इत्तेहाद है, इसमें वसअत इंडिया के लिए क्या परेशानी का बायस है या नहीं, ये एक बड़ा एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब खैर बात करते हैं इसके ऊपर कि नए लोग कैसे शामिल हुए, बाकी क्या लोग शामिल हो सकते हैं, क्या हो सकता है, क्या नहीं। चीन और इंडिया के दरमियान जो एक ठहराव आया है, कुछ चीज़ें जो बड़ी हीट अप हुई थी कुछ टाइम पहले, बॉर्डर डिस्प्यूट सॉर्ट आउट हुआ है। इंडिया की कितनी बड़ी कामयाबी है, चीन की, रशिया की, ब्रिक्स की। और फिर एक टाइम में इंडिया क्वाड का भी मेंबर है, इंडिया ब्रिक्स में भी है, इंडिया एससीओ के साथ भी काम कर रहा है। ये सारी चीज़ें बड़ी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसको यानी कायम रखना एट ए टाइम एक चैलेंज है, लेकिन अभी तक जो हम देख रहे हैं, इंडिया इसको एक प्रॉपर तरीके से मैनेज करता हुआ आ रहा है। खैर डिटेल में जाते हैं कि पाकिस्तान क्यों शामिल नहीं हुआ और क्या मसला हो सकता है या नहीं हो सकता या कब हो सकता है, और ब्रिक्स वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए कितना बड़ा थ्रेट साबित हो सकता है। इस हवाले से बात करेंगे और डिटेल में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। अच्छा, अगर बात की जाए तो मगरबी नक्काद यानी एंटी जिसको कहते हैं वेस्टर्न वर्ल्ड, एक अहम तंजीम है जिसकी मतलब गुज़िश्ता हफ्ते यानी 1 हफ्ता पहले काज़ान में रशिया ने इसको होस्ट किया। और जो ब्रिक्स के सालाना इजलास ने इस तासुर को गलत साबित किया है। किस तासुर को गलत साबित किया है कि ये एक मगरबी यानी वेस्टर्न वर्ल्ड का नक़ाद है। अच्छा, इसमें जो सेक्रेटरी जनरल है यूनाइटेड नेशन के एंटोनियो गुटेरेस और 36 ममालिक के यानी 36 कंट्रीज़ के 3 दिन के इजलास में डेलीगेशन ने शिरकत की। अच्छा, बाज़ाब्ता तौर पर 4 नए लोगों को वेलकम किया गया। इसमें इजिप्ट है, इथियोपिया है, ईरान है और यूएई यानी मुत्तहिदा अरब अमारात है। ये चारों लोग इसके मेंबर बन चुके हैं। 2006 में ब्रिक्स के क़याम के बाद से अब तक सिर्फ 2010 में जो साउथ अफ्रीका है, उसको इस तंज़ीम का, इस ऑर्गेनाइज़ेशन का हिस्सा बनाया गया और अब ऐसा लगता है कि इसके जो दरवाज़े हैं, वो बाकी कंट्रीज़ के लिए भी खुल रहे हैं। अच्छा, ऐसे में ब्रिक्स जो खुद को एक आलमी गवर्नेंस यानी इंटरनेशनल गवर्नेंस के वेस्टर्न मॉडल के मुतबादिल के तौर पर पेश करता है, उसके हवाले से बातचीत हो रही है। वेस्टर्न जो पॉलिसीज़ हैं और उसका जो इकोनॉमिक सिस्टम है, उससे बढ़ती हुई मायूसी के बीच ब्रिक्स अपना असर, रसूख और अहमियत बढ़ा रही है। बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं है। वेस्टर्न वर्ल्ड की बात करें या ईस्टर्न वर्ल्ड की बात करें, ब्रिक्स इस वक्त छाया हुआ है। अच्छा, हैरानकुन तौर पर इस तंजीम में मगरब से सबसे ज़्यादा अनसियत रखने वाला मुल्क इंडिया है। उनसे यानी उनके साथ करीबी ताल्लुक है, जो इसकी वसअत से सबसे ज़्यादा फ़ायदा भी उठा रहा है। इंडिया ने ब्रिक्स अरकान से गहरे ताल्लुकात रखता है, जिसमें मुत्तहिदा अरब अमारात इंडिया का अहम तरीन पार्टनर है, जबकि इथोपिया के साथ भी इंडिया के अच्छे और करीबी ताल्लुकात हैं। दूसरी जानिब सऊदी अरेबिया को भी इसकी पेशकश की गई, ताहम उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर इसमें शमूलियत का फ़ैसला नहीं किया। दूसरी जानिब ब्रिक्स की इब्तदाई जो रुकन ममालिक हैं, जिसमें मतलब ममालिक भी इंडिया के हक़ में फ़ायदेमंद साबित हो रहे हैं, क्योंकि अपनी मेंबरशिप की वजह से इंडिया अपने करीबी दोस्त रशिया के साथ ताल्लुक़ बरकरार रख सकता है। अगरचे जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, उन्होंने मॉस्को को
آئسولیٹ کرنے کی کوشش کی یا ان کو اکیلا کرنے کی کوشش کی، جس میں ان کو ناکامی ہوئی۔ دوسری طرف جو عریب ملک ہے چین، اس کے ساتھ مل کر کام کرنے سے انڈیا کو بیجنگ سے جو ایک تناؤ ہے اس کو کم کرنے کی محتاط کوششوں میں مدد ملتی ہے، خصوصاً ایسے وقت میں جب اجلاس سے پہلے دونوں ممالک جو سرحد پر پیٹرولنگ کا ایک معاہدہ بھی کر چکے ہیں۔ اچھا، اس معاہدے کے اعلان سے انڈیا کے پرائم منسٹر نریندر مودی کو وہ سفارتی اور سیاسی فضا ملی جس میں اجلاس کے دوران ان کے چینی صدر شی جن پنگ سے ملاقات ممکن ہوئی۔ اس کے علاوہ برکس کی مدد سے انڈیا اپنی جو ڈپلومیٹک پالیسی، سفارتی پالیسی ہے، اس کے کلیدی جو اصول انہوں نے رکھے ہیں، یعنی اسٹریٹجک خود مختاری، یعنی ایک یہ کہ آپ ایک جسے کہ ساورینٹی اس کو بڑھا سکتا ہے، جس کے تحت اس کا دعویٰ ہے کہ وہ مختلف خطوں میں اہم کھلاڑیوں سے ایک جیسے تعلقات قائم رکھنا چاہتا ہے، لیکن کسی سے بھی اتحاد کیے بغیر۔ انڈیا کبھی یہ نہیں کہتا کہ ہم اس اتحاد کا حصہ اور کسی کے ساتھ ایک سائٹ پہ کھڑے ہوں گے۔ انڈیا کی حکومت ویسٹ اور ویسٹ سے باہر اہم شراکت داریاں قائم کر چکی ہیں اور ایک فعال یعنی فنکشنل برکس میں موجودگی اور رکن ممالک سے اچھے تعلقات کو امریکہ سمیت مغربی ممالک سے مضبوط تعلقات کے ساتھ برقرار رکھنا ایک اہم سفارتی چیلنج ہوگا۔ تاہم غور سے دیکھا جائے تو برکس کے ترجیحات انڈیا کی ترجیحات بھی ہیں۔ اجلاس کے بعد جاری ہونے والے جو ایک جوائنٹ اسٹیٹمنٹ تھا، اس میں جن اصولوں اور مقاصد کا اعلان کیا گیا وہ ان اصولوں اور مقاصد سے ملتے جلتے جنہیں انڈیا اہم کہتا ہے، یعنی گلوبل ساؤتھ سے تعلقات، یونائٹڈ نیشن میں اصلاحات، کیونکہ انڈیا چاہتا ہے کہ وہ سیکیورٹی کونسل میں جو پرماننٹ سیٹ ہے وہ حاصل کرے، اور جو ویسٹرن ورلڈ کی پابندیاں لگانے کی پالیسی ہے اس پر بھی تنقید جو انڈیا کی روس اور ایران سے ٹریڈ کو متاثر کرتا ہے، یہ چیزیں بھی انڈیا نے بولی۔ اچھا، پھر بھی چند لوگوں کے خیال میں انڈیا کے لیے ایک مسئلہ بن سکتا ہے، کیونکہ برکس میں نئے اراکین کی شمولیت سے ثابت ہوتا ہے کہ اب یہ تنظیم اپنے مقاصد کی جانب سفر کا آغاز کرنے والی ہے، جن کے پیچھے چین اور روس ہے، جو کہ مغرب کا ایک الٹرنیٹ، ایک سبسٹیٹیوٹ بننا چاہتے ہیں۔ برکس کے جو نئے کنٹریز جس میں ایران شامل ہے اور ممکنہ طور پہ مستقبل میں بیلاروس اور کیوبا بھی اس تنظیم کا حصہ بن سکتے ہیں، اس سے خدشہ ہے کہ یہ تنظیم مستقبل میں مکمل طور پر مغرب جو مخالف روپ ہے وہ دہار سکتا ہے۔ ایک ایسے وقت میں جب انڈیا ویسٹرن ورلڈ اور غیر جو مطلب ویسٹرن اتحادی ہے ان سے تعلقات کو احتیاط سے برقرار رکھنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ نہیں چاہے گا کہ کسی ایسی کوشش کا حصہ بنے جو واضح طور پر مغرب مخالف ہو، لیکن ایسے کنسرن شاید حقیقی نہیں ہے۔ برکس اس وقت مغرب جو ویسٹرن ورلڈ ہے مخالف تنظیم نہیں ہے، اور ایران کے علاوہ تمام نئے رکن ممالک کے مغرب سے قریبی تعلقات ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جن ممالک کے بارے میں یہ چرچا کیا جا رہا ہے کہ مستقبل میں اس کا حصہ بن سکتے ہیں، جیسا کہ ترکی، ویتنام، وہ بھی مغرب مخالف ممالک نہیں ہے۔ یہ بھی اہم ہے کہ برکس میں زیادہ تر مغرب مخالف ممالک شامل ہو بھی جائے تب بھی یہ تنظیم ایسے فیصلے لینے کی اہلیت شاید نہیں رکھتی جو ویسٹرن ورلڈ کے لیے خطرہ بن سکے۔ حالیہ اجلاس کے مشترکہ اعلامیہ میں مختلف منصوبوں کا ذکر ہے، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ایک بین الاقوامی ادائیگی کا نظام قائم کیا جائے جو امریکن ڈالر پر مبنی نہ ہو اور مغربی پابندی یعنی ویسٹرن سینکشن سے بھی اس پر اثر انداز نہ ہو۔ لیکن امریکن ڈالر پر انحصار کم کرنے کا منصوبہ شاید اس لیے کامیاب نہ ہو سکے کیونکہ تنظیم کے زیادہ تر رکن ممالک کی معیشت ڈالر سے علیحدگی برداشت نہیں کر سکتی۔ اچھا، اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں، اور پھر خیر ذکر کریں گے سرحدی تنازعات، چین کا پاکستان سے قریبی تعلق اور بحر ہند سمیت جنوبی ایشیا میں اثر رسوخ کی جنگ میں کسی بڑی پیش رفت کا امکان بھی کم ہے۔ اتفاق سے پاکستان ان ممالک میں شامل ہے جو خبروں کے مطابق برکس میں شامل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، فی الحال اس کا امکان کم ہے۔ ایک جانب پاکستان کو معاشی مشکلات کا سامنا ہے تو دوسری جانب اضافی مسئلہ یہ بھی ہے کہ انڈیا نے اشارہ دیا کہ کسی بھی نئے رکن کی شمولیت اتفاق رائے سے ہونی چاہیے۔ اس کا مطلب ہے کہ روس اور چین کی جانب سے پاکستان کی حمایت کے باوجود دہلی یعنی انڈین حکومت برکس میں اپنے مخالف کی شمولیت کی حامی
نہیں بڑھے گا۔ ایسے میں پاکستان کو برکس میں شامل ہونے کے لیے اپنی معیشت کو مضبوط کرنا ہوگا، کیونکہ برکس میں شمولیت کے لیے انڈیا کی رضامندی حاصل کرنا موجودہ حالات میں بڑا چیلنج ہوگا۔ تاہم کسی بھی وقت میں انڈیا کے ساتھ تعلقات میں بہتری پاکستان کو برکس کا حصہ بنوا سکتی ہے۔ آج برکس میں وہ سب کچھ ہے جو دہلی کے فائدے میں ہے، یعنی ایک وسعت پاتی ہوئی تنظیم جس میں دوست ممالک سے مل کر ان اصولوں کے تحت کام کرنے کا موقع جو انڈیا پہلے ہی اپنائے ہوئے ہیں، ساتھ ہی ساتھ انڈیا کو مغربی اور غیر مغربی دنیا کے بیچ برابری کے تعلقات قائم رکھنے کا موقع ملتا ہے، اور وہ بھی ایک ایسے وقت میں جب انڈیا کے امریکہ اور ویسٹرن جو الائنس ہے کینیڈا کے علاوہ سے تعلقات نئے بلندیوں کو چھو رہے ہیں۔ یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور میرے خیال میں انڈیا نے یہ ساری چیزیں اگر ہم دیکھ لیں تو انہوں نے اس کے اوپر کافی کام کیا، اور صرف انڈیا نہیں، رشیا نے، چائنا نے، باقی جو ابھی نئے ممبر بنے ہیں، یو اے ای ایسی چیزوں کا حصہ بننا چاہتے ہیں جہاں پہ ان کو لگتا ہو کہ وہ آگے گرو کر سکتے ہیں۔ ایران کے لیے میرے خیال ایک بہت بڑی چیز ہے برکس کا حصہ ہونا، ایتھوپیا ایک بڑی میرے خیال اچیومنٹ کہوں گا اس چیز کا کہ وہ اس کا حصہ ہے۔ پاکستان فی الحال حصہ نہیں ہے، اس کے جو امکانات ہیں وہ بھی کم ہیں، لیکن شاید ان فیوچر اگر ہمارے حالات ابھی میں اگر آپ کو بتا دوں، اکثر ویڈیوز میں ذکر کرتا ہوں کہ اکانومی، اسٹرانگ اکانومی آپ کی بہت ساری چیزیں آسان کر دیتی ہے۔ صرف اگر کوئی دنیا کا کوئی بھی ملک اگر یہ کہے کہ ان کے پاس بہت بڑا ویپن ہے، اس کے پاس ہر قسم کے میزائل ہیں، ہر قسم کی مطلب جو ملٹری سے ریلیٹڈ ایک ٹیکنالوجی ہے وہ ہے، لیکن اکانومی ان کی نہیں ہے، تو وہ ملک کمزور گردانے جاتے ہیں۔ ملٹری پاور تو کسی حد تک ان کو کہا جاتا ہے، لیکن اکنامک پاور ان کو نہیں کہا جاتا، اور اکنامک پاور نہ ہونے کی وجہ سے ان کا دنیا میں جو انفلوئنس ہے وہ بھی ایسا نہیں ہوتا جو ہونا چاہیے۔ اس لیے پاکستان کو ایسے ریفارمز کرنے چاہیے، آئی ایم ایف کے چنگل سے نکلنا چاہیے، جو ہمارے اوپر قرضے ہیں اس کو کم کرنا چاہیے، مزید قرضوں سے ہمیں پرہیز کرنا پڑے گا سختی کے ساتھ، جس طرح ڈاکٹر مختلف پیشنٹس کو پرہیز کا بتاتے ہیں، سیم لائک دیٹ، وہ چیزیں ہمارے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں۔ لیکن فی الحال ایسے کوئی امکانات نہیں ہیں، کیونکہ قرضے بھی ہم لے رہے ہیں، اور فی الحال ہماری ترقی بھی شاید اس لیول کی نہیں ہے یا اس طرح نہیں ہے جیسے کہ ہونی چاہیے۔ لیکن خیر اینی وے دیکھتے ہیں، میں نے کہا اہم نیوز ڈیولپمنٹ تھی، میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ ملتے ہیں کسی اور نیوز اپڈیٹ میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر۔